Assalamu alaikum readers. Here's me, your writer Annam Wright. So let's start the episode number 12 of novel Fakir-e-Ishq, season 2 of Roge-Ishq. Let's start. अनाया, ये खाना खेलने के लिए तुम्हारे सामने नहीं रखा गया, इसे खाना भी है। तुमने लंच भी सही से नहीं किया था। अब अच्छे बच्चों की तरह सीधी तरह खाना ख़त्म करो। ज़ायरा अनाया को देखते हुए बोली, जिसने कुछ ना खाने की कसम खाई हुई थी। मेरा दिल नहीं कर रहा। अनाया प्लेट पीछे खिसकाते साथ डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी हुई। ज़ायरा, राइमा और इशाद खामोशी से उसे देखने लगी, जो बिना कोई बात किए टीवी लाउंज की जाने बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम। शाजिल ने अंदर आते ही आवाज़ सलाम किया। अरियान भी शाजिल के साथ ही था। वालेकुम अस्सलाम। डाइनिंग पर बैठे तमाम नफूस ने उसके सलाम का जवाब दिया। उन दोनों को अंदर आते देख हाजिम की खैरियत दरियाफ्त करने अनाया भी वहीं रुक चुकी थी। हाजिम भाई कैसे हैं? बिलाखिर सबको खामोश देख ज़ायरा ही बोल उठी। राइमा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अनाया की खूबसूरत आंखों में एक बार फिर पानी जमा होने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जवाब अरियान की जानिब से आया था। आ जाओ, खाना खा लो, राइमा खड़े होते हुए बोली, जबकि इशाल और ज़ायरा अब अपना बचा हुआ खाना खाने लगे। शाजिल के बैठने पर अरियान भी कुर्सी घसीटता बैठ गया। अनाया ने खाना खा लिया? अरियान उसको उठकर टीवी लाउंज की जानिब जाते देख चुका था। कहाँ ब्रो, दोपहर से कुछ नहीं खाया। अब मैं उसको डांट भी नहीं सकती, पहले ही इतनी मुश्किलों से चुप हुई थी, फिर ना रोने लग जाए। ज़ायरा मुंह लटकाकर बोली। अरियान ने हंकारा भरा, जब राइमा ने उसके सामने रखी गई प्लेट में चावल डालने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकें आप भी, मैं ज़रा अनाया को बुलाकर लाता हूँ। बल्कि रुकें, ये उसी का खाना है ना? अरियान ने सामने रखी प्लेट की जानिब इशारा किए तस्दीक चाही। राइमा ने इस्बात में सर हिला दिया। आप लोग खाएं, मैं उसको ये देकर आता हूँ। अरियान अपनी कहता बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए टीवी लाउंज की जानिब बढ़ चुका था। शाजिल ने उसकी चौड़ी पुश्त को हैरत से घूरा, फिर अपनी ही सोच की नफ़ी करता अपने खाने की जानिब मतवज्जा हुआ। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अनाया जो सोफे पर बैठी ज़मीन को घूरने में मसरूफ़ थी, अरियान की भारी संजीदा आवाज़ पर उछल कर रह गई। उसने पीछे गर्दन मोड़कर देखा। अरियान हाथ में प्लेट पकड़े संजीदा सूरत लिए खड़ा था। अनाया एकदम सोफे से खड़ी होती अपने कंधों से सिरका हुआ दुपट्टा ठीक करने लगी। दिल नहीं कर रहा था। अनाया की मध्यम आवाज़ अरियान मलिक की समातों से टकराती रस घोलने लगी। अरियान ने उसके झुके सर को देखा। वो सर झुकाए यूं खड़ी थी गोया कोई जुर्म अजीम कर दिया हो, जिसकी सज़ा हलाकू खान यानी अरियान उसे लाजमी देगा। हलाकू खान, लाहौल वला कुव्वत। अरियान ने अपनी ही सोच पर पढ़ा और मजबूत कदम उठाता प्लेट सामने टेबल पर रखे खुद सोफे पर टिक गया। अरियान को चंद फासले पर सोफे पर बैठे देख अनाया का सांस हलक में ही अटकने लगा। ये ड्रैगन लाला यहाँ क्यों बैठ गया है? राइमा आप ही लोगों के पास क्यों नहीं जा रहा? अनाया अपनी उंगलियां मरोड़ती बेचैनी से सोचने लगी। बैठ जाओ। अनाया को अपनी जानिब तकता पाकर अरियान बगौर उसकी रोई रोई आंखों और फिर उसके हाथों की हरकत देखते गोया हुआ, जो अपने हाथ मरोड़ती अपनी नाजुक उंगलियों पर अरियान की नज़रों में अच्छा खासा जुल्म कर रही थी। वो नहीं लाला, मैं चलती हूँ। अनाया भागने के पर तोड़ रही थी, जिसको उसका ड्रैगन लाला अच्छी तरह समझ चुका था। मैंने कहा बैठ जाओ। अरियान अब की बार अपनी बात पर जोर देकर बोला। सादिक क्या न करता, अनाया को लाचार होकर बैठना ही पड़ा। वो सोफे पर अरियान से काफ़ी ज़्यादा फासला बनाए सोफे के दूसरी साइड पर बैठ गई। उसकी हरकत पर अरियान की काली मकनातीसी आंखें मुस्कुराईं। ये खाना ख़त्म करो। अरियान उसकी जानिब ट्रे खिसकाता गोया हुआ। लाला मैंने नहीं, नो एक्सक्यूज़। अरियान की दबंग आवाज़ पर उसकी बाकी की बात मुंह में ही रह गई। वो खामोशी से प्लेट उठाए खाना खाने लगी। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी अपने डरपोक शहजादी को देख अरियान के इनाबी लबों पर मुस्कुराहट अपनी छप दिखलाकर गायब हुई। अल्लाह जी, अब तो मैं खा भी रही हूँ। अब क्यों ये ऐसे बैठे हैं जैसे एल्फी फिट हो गई हो, जैसे एल्फी से फिट हो गए हूँ।
عنایا اریان کی نظریں مسلسل اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے بولی، جلدی کھاؤ، پھر ایک کپ کافی بھی مجھے بنا کر دینی ہے۔ اس دن تمہارے ہاتھ کی کافی ٹرائی کی تھی، کافی اچھی بناتی ہو۔ اریان اس کے پریشان حال چہرے کو دیکھ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے گویا ہوا۔ عنایا جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اریان کی بات سن کر منہ میں ڈالا گیا نوالا اس کے گلے میں اٹکا۔ وہ یکدم بری طرح کھانسنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس نے جلدی سے آگے کو ہو کر ٹیبل پر رکھی۔ عنایا کو اتنی بری طرح کھانستے دیکھ اریان یکدم ٹیبل پر رکھی گئی ٹرے سے پانی کا گلاس پکڑے اس کی جانب بڑھا۔ اریان کو قریب آتی دیکھ عنایا نے اٹھنا چاہا، پر اریان 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اس کے سامنے جھکا۔ ایک ہاتھ عنایا کے سر پر رکھے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس عنایا کے لبوں سے لگا گیا۔ اریان کے مہنگے کلون کی خوشبو عنایا کے ارد گرد پھیلنے لگی۔ عنایا کے حواس اب ساتھ چھوڑنے کے در پر تھے۔ ڈریگن لالا اس کے قریب جھکے، اس کا رکتا سانس اور زیادہ روک گیا تھا۔ عنایا آنکھیں بند کیے اریان کے ہاتھوں چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی پانی پینے میں مصروف تھی۔ اریان کی نظریں عنایا کی نم آنکھوں پر جمی تھیں، جس پر گھنی پلکوں کی لرزتی جھالر اریان ملک کے دل کی دنیا تہہ والا کرنے پر تلی تھی۔ نظریں بھٹکتی ہوئی عنایا خان کی چھوٹی سی سرخ پڑتی ناک اور پھر گلاس کے ساتھ لگے اس کے یاقوتی لب۔ اریان نے خود کو ڈپٹا۔ عنایا نے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے ہٹانے کے لیے اپنا سر تھوڑا پیچھے کو کیا۔ اریان فکر مندی سے گلاس اس کے لبوں سے ہٹا گیا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں کھولیں، 2 موتیوں سے لبریز سرخ بھیگی ہیزل آنکھیں فکر مندی لیے کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اریان ملک کی بیٹ مس ہوئی، جبکہ عنایا خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ اریان اب بھی اس کے سامنے جھکا ہوا پریشانی سے بولا، اور اریان کو اتنے قریب دیکھ عنایا کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ ہاتھ الگ ہلکے ہلکے کپ کپانے لگے تھے۔ ٹھیک ہو؟ اریان کا لہجہ متفکر تھا۔ عنایا نے اثبات میں سر ہلایا۔ اریان کا بھاری ہاتھ اپنے لبوں کی طرف آتا دیکھ عنایا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اریان عنایا کے لبوں کے قریب لگا چاول کا دانہ اپنے انگوٹھے سے صاف کر گیا۔ وہ خود کو کمپوز کرتا جلدی سے صوفے کی جانب بڑھتا اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ عنایا میڈم، مجھے کافی بنا کر نہیں دینی تھی تو ویسے ہی کہہ دیتی، یہ اتنا کھانسنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود کو کوستا اپنی بے اختیاری کا اثر زائل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا۔ نہیں تو ریان لالا، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ عنایا کہتے ساتھ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ او گاڈ، پھر لالا! یہ لڑکی کسی دن مجھے غصہ دلا کر اپنی رہی سہی جان بھی نکلوا کر ہی چھوڑے گی۔ ویسے ہی محترمہ کی جان مجھے دیکھتے ساتھ ہی نکل جاتی ہے، گویا مجھے نہیں کسی بلا کو دیکھ لیا ہو۔ اریان نے کڑ کر سوچا۔ تم مجھے یہ لالا والا نہ کہا کرو۔ اریان بھون کر ہی تو رہ گیا تھا۔ پھر کیا بولا کروں؟ عنایا روحانسی سی ہو کر بولی۔ میں پھر بھائی کہہ دیا کروں گی۔ لالا اولڈ فیشن ہے نا، میں بھی اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ عنایا اس کی سنجیدہ آنکھیں دیکھتی فوراً سے بولی، تم مجھے کچھ کہا ہی نہ کرو۔ اریان جل کر کہتا کھڑا ہوتا واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے عنایا اس ڈریگن کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ عجیب ہے، لالا کو لالا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ڈریگن لالا کہیں گے۔ عنایا بڑبڑائی اور بے دم سی ہوتی صوفے پر ڈھہ گئی۔ بالآخر جو دھڑکنیں وہ ڈریگن اس کی تیز کر گیا تھا، انہیں بھی تو نارمل کرنا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہسپتال میں فی الحال ہانیہ، حارث اور اریان تھے۔ باقی سب لوگ اس وقت باسل کے گھر موجود تھے۔ چونکہ شازل کی جاب کچھ اس طرح کی تھی، اسے مجبوراً اپنے کزن کے ساتھ ساتھ جگری یار کو چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ آخر جب ملک کی حفاظت کی بات آ جائے تو ملک کے محافظ ہر رشتہ، ہر ناطہ، حتیٰ کہ اپنا سکون بھی پس پشت ڈال کر ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ شازل بھی انہی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا۔ فی الحال وہ بیٹھا گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر اتار رہا تھا، پر دماغ اس کا کہیں اور ہی تھا۔
اچانک اس کی نظریں اٹھی جب اپنے کچھ فاصلے پر سامنے بیٹھی اشال پر پڑیں۔ اشال کے ہاتھ بڑی تیزی سے موبائل پر چل رہے تھے۔ یقیناً وہ کسی سے چیٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ شازل نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا، پر کچھ تھا جو شازل کو بار بار اشال کی جانب دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شازل چائے پینے کے بعد چائے پینے کے ساتھ گاہے بگاہے اشال پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ وہ تو بالکل ویسی ہی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی، وہی معصومیت جو اس کی چھوٹو سی کزن کی ذات کا خاصہ تھی۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جو شازل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی؟ ہاں، فون پر نظریں جمائے اس کے چہرے پر پھیلتی شرمیلی مسکراہٹ، جسے وہ کبھی لب دبائے تو کبھی چائے کا کپ لبوں سے لگاتی چھپانے میں مصروف تھی۔ پر یہ مسکراہٹ شازل جیسے آفیسر سے چھپانے سے وہ قاصر رہی تھی۔ شازل چائے پینے کے ساتھ ساتھ اب اشال کو آبزرو کرنے لگا۔ اشال گڑیا، اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ شازل نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے اشال سے سوال کیا۔ اشال جو مکمل طور پر موبائل میں غرق تھی، شازل کی آواز پر موبائل پر جھکا سر اٹھایا اور شازل کو دیکھ کر مسکرائی۔ فرسٹ کلاس، اشال نے تھمز اپ کرتے کہا تو شازل مسکرا دیا۔ دیکھیے گا شازل بھائی، اس بار بھی ٹاپ میں ہی کروں گی۔ اشال جوش سے گویا ہوئی، آج میری زبان کو کچھ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ۔ اشال کے جوش سے بولنے پر شازل نے دل سے کہا، اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں آج کل؟ کیا ہو رہا ہے؟ فرینڈس کوئی نیو بنے یا نہیں؟ نہ جانے شازل کیا کریدنا چاہ رہا تھا۔ ابھی اشال کوئی جواب دیتی اشال کے فون پر یکے بعد دیگرے 5 میسج ٹونز بجتے سنائی دیے۔ اشال کے ساتھ ساتھ شازل بھی اس کے موبائل کو دیکھنے لگا۔ ایکٹیویٹیز تو بس وہی کالج دن اکیڈمی اور بس کچھ خاص نہیں، اور فرینڈس بھی پرانی ہی ہیں۔ اشال فون پر آئے میسج اگنور کیے گویا ہوئی۔ انٹر کے بعد یونی میں اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب موبائل کی ٹون نے شازل کے ساتھ ساتھ اشال کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا۔ اشال نے فون کال فوراً کاٹی اور شازل کی جانب متوجہ ہوئی، پر اس سے پہلے وہ ایک لفظ بھی بولتی فون کی چنگھاڑتی بیل نے اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی روک لیے۔ کس کی کال ہے اشال؟ پک کر لو۔ شازل بغور اشال کا چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ فرینڈ کی کال ہے، نوٹس مانگ رہی ہے۔ میں نے بتایا بھی ہے کہ میں ابھی گھر نہیں ہوں، پھر بھی کال کر رہی ہے۔ اشال ایک بار پھر کال کاٹتی شازل کو صفائی دینے لگی۔ شازل ہنکارا بھرتا کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جان گیا تھا کہ اشال جھوٹ بول رہی ہے، گو کہ اشال نے اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولا تھا کہ اگر شازل کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو ضرور اس کی بات پر ایمان لے آتا۔ پہلے شازل جس کو اشال کے چہرے پر پھیلی شرمیلی مسکراہٹ مشکوک لگ رہی تھی، اب تو اسے اشال کی حرکتیں بھی مشکوک لگنے لگی تھیں۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتا باہر نکلتا چلا گیا۔ رائما، آج آپ بوتیک نہیں جائیں گی؟ رائما جو ابھی بوتیک کے لیے تیار ہو کر آئی تھی اب بریک فاسٹ کرنے میں مصروف تھی، پر باسل کی بات سن کر وہ سوالیہ نظروں سے باسل کو دیکھنے لگی۔ باقی کے تمام نفوذ بھی ناشتے سے انصاف کرتے باپ بیٹی کو دیکھنے لگے۔ کیوں ڈیڈ، خیریت؟ رائما ناسمجھی سے بولی۔ ناشتہ کر لو، پھر میرے ساتھ حازم کا پتہ لینے ہسپتال جانا ہے، باسل نے کہا اور بریڈ پر بٹر لگانے لگا۔ رائما کے چہرے کا رنگ یکدم اڑا۔ ڈیڈ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رائما دبے دبے لہجے سمیت باسل سے مخاطب ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں کرتی جو آپ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ نارمل بات کی ہے، حازم کا پتہ لینے جانا ہے۔ 10 منٹ میں باہر آئے، میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں۔ باسل حکم دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ماما، کیا ہو گیا ہے ڈیڈ کو؟ میں بتا رہی ہوں، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی؟ رائما غصے سے بولتی لب بھینچ گئی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ میں بتا رہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ رائما سب کو اگنور کیے کھڑی ہوئی۔ رائما، شازیہ بیگم کی آواز پر وہ رکی۔ اپنے ڈیڈ کی بات مانتے ہیں، جاؤ شاباش، باسل ویٹ کر رہا ہے۔ شازیہ بیگم کی بات سنتے وہ جو اپنے روم کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، پیر پٹکتی باہر نکلی۔
آخر اپنے ڈیڈ کی حکم عدلی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈیڈ، میں یہاں تک تو آ گئی ہوں پر اندر نہیں جاؤں گی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم کے باہر کھڑی وہ باسل سے مخاطب ہوئی۔ آپ ہانیہ پھپھو کو بھیج دیں، میں ان سے یہیں مل لوں گی، رائما نے کہا، اور باسل کا جواب 2 منٹ۔ یہ ہوتے ہیں پروف ریڈنگ نہ کرنے کے نقصانات، پر خیر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پروف ریڈنگ کا، رائما نے کہا، اور باسل کے جواب کا انتظار کیے بغیر کوریڈور میں تھوڑا آگے کو چلی گئی۔ باسل نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ یہاں تک ہی بڑی مشکل سے آئی ہے۔ دروازہ کھولے اندر کی جانب بڑھ گیا، پر جاتے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑنا نہ بھولا تھا۔ میم پلیز۔ نرس کی بیچارگی سے بھرپور آواز سنے رائما نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ حازم، کیوں اتنا تنگ کر رہے ہو؟ ہانیہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں لگوانا کوئی بھی انجیکشن۔ حازم کی گراتی آواز اسے سنائی دی۔ اینڈ یو، جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں میرا علاج کرنے کی، حازم غصے سے چیخا۔ نرس منہ بناتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رائما فوراً 2 قدم دور ہوئی۔ ایکسکیوز می، یہ پیشنٹ کیوں اتنے ہائپر ہو رہے ہیں؟ رائما مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ میم ان کو ڈوز دینی ہے اور بلڈ بھی لگانا ہے، پر یہ کچھ کھا نہیں رہے اور بنا کچھ کھلائے ہم ڈوز نہیں دے سکتے۔ نرس اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتی مسئلہ بیان کیے واپس چلی گئی۔ حازم، چلو شاباش، منہ کھولو، رائما سوپ کا باؤل اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ حازم نے اپنا منہ موڑ لیا۔ باہر کھڑی رائما کو اس پاگل پر سخت تاؤ آیا۔ حازم، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ پلیز بیٹا، آئی ریکویسٹ یو، کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ہانیہ بے بس ہوتی اس کے سامنے التجا کرنے لگی۔ ہانیہ نے ایک بار پھر چمچ اس کے منہ کے قریب لے جانا چاہا۔ حازم، ایسے بچوں والی حرکتیں کر کے تم اپنے پیرنٹس کو ٹینشن دے رہے ہو۔ اب کی بار باسل گویا ہوا۔ ایک بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ سب کو؟ مجھے زندہ نہیں رہنا، میں مرنا چاہتا ہوں۔ پیچھے کریں گے سب، مجھے کچھ نہیں کھانا، حازم نے کہتے ساتھ ایک زوردار ہاتھ ہانیہ کے بڑھے ہاتھ پر مارا۔ ہانیہ کے ہاتھ میں پکڑا سوپ سے بھرا چمچ دور زمین پر جا کر گرا۔ گرم سوپ کے کچھ قطرے ہانیہ کے ہاتھ پر گرے۔ ہانیہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اب اپنے بیٹے کی حالت پر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ رائما کا ضبط یہیں تک تھا۔ نہیں رہنا مجھے اس دنیا میں، کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ حازم اب پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ رائما تنفن کرتی اندر داخل ہوئی۔ اکیلا چھوڑ دیں، چلے جائیں، مجھے کسی سے بات چٹا۔ حازم کی زبان کو بریک ایک زوردار تھپڑ سے لگا۔ باسل نے حیرت سے رائما کی جانب دیکھا، جبکہ ہانیہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس کے تیور اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے تھے۔ ہانیہ یکدم کھڑی ہوئی۔ ایک پل کے لیے ہل تو باسل بھی گیا تھا۔ حازم نے یکدم غصے سے سرخ ہوتے گردن اٹھا کر دیکھا، گویا سامنے کھڑے شخص کا وہ اب بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، پر اپنے سامنے کھڑی رائما کو دیکھ وہ خاموش ہوتا، سرخ چہرے سمیت سر جھکا گیا۔ رائما نے ہانیہ کے ہاتھوں سے سوپ کا باؤل تھاما اور ٹیبل سے دوسرا چمچ اٹھائے چمچ بھر کر اس کے جھکے چہرے کی جانب کیا۔ حازم یوں ہی سر جھکائے بت بنا رہا۔ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے؟ منہ کھولو، رائما کی کرخت آواز حازم کو سنائی دی۔ وہ بنا کوئی اثر لیے ایک نگاہ غلط اس ظالم پر ڈالے بغیر بیٹھا رہا۔ میں نے کہا منہ کھولو، رائما اب روب سے دانت کچ کچاتی دبے لہجے میں گرائی۔ رائما کے بولنے پر حازم نگاہیں نیچے کیے منہ کھول گیا۔ رائما نے اس کے منہ میں چمچ ڈالا نہیں، زبردستی گھسایا تھا۔ باسل کے اشارہ کرنے پر ہانیہ اور باسل باہر نکل چکے تھے۔ رائما نے ایک چمچ ڈالنے کے بعد باؤل اس کی جانب بڑھایا۔ حازم کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں تمہارے، پکڑو اسے، رائما گرائی۔ حازم نے سرخ گرے آنکھیں اٹھا کر رائما کی جانب دیکھا، جو غصے سے اس کو گھور رہی تھی۔ حازم نے کچھ کہنے کی بجائے اپنا پٹی میں جکڑا ہاتھ بلند کیا۔ پلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دوسرا ہاتھ بھی کام سے فارغ ہے کیا؟ رائما پھر غصے سے بولی۔ حازم کچھ نہ بولا۔ اس کو کچھ نہ بولتے دیکھ رائما اب ہانیہ کی جگہ پر بیٹھی اور سوپ کا چمچ بھرتی اس کی جانب بڑھا گئی۔
حازم پلک جھپکے بغیر رائمہ کو دیکھنے لگا۔ آگے سونگ ہے وہ آپ خود ہی پڑھ لیں۔ رائمہ جلدی جلدی اس کے منہ میں ٹھونسلے والے انداز میں اسے سوپ پلانے لگی۔ حازم کی نظروں کو وہ مکمل اگنور کر رہی تھی اور حازم دنیا جہان سے بے خبر رائمہ کے ہاتھوں سوپ پینے میں مصروف تھا۔ اگر رائمہ بازل اسے زہر بھی پلا دیتی تو وہ دیوانہ زہر بھی بنا کوئی آواز نکالے خاموشی سے پی لیتا، پر شرط یہ تھی کہ رائمہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے پلاتی۔ نیکسٹ پھر سونگ خود ہی پڑھیں۔ جلدی جلدی سوپ لانے کی وجہ سے حازم کو ایک زوردار اچھو لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اپنی جلد بازی کا احساس کرتے رائمہ نے اپنی سپیڈ ہلکی کی اور پورا باؤل اسے پلایا۔ حازم اپنا مانگے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سارے وقت میں رائمہ نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ ہانیہ پھپھو، وہ باؤل سائڈ پر رکھ کے باہر کی جانب گئی۔ باسل اور ہانیہ کی عدم موجودگی وہ محسوس کر چکی تھی۔ نرس کو بلائیں، رائمہ کہتے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ اب وہ کمرے میں کھڑی نرس کو دیکھ رہی تھی جو حازم کی ڈریسنگ چینج کرنے کے بعد اسے بلڈ لگا رہی تھی۔ نرس حیرت سے اندر کھڑی لڑکی کو پھر اس پاگل لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو پہلے اتنا چیخ چلا رہا تھا اور اب یوں بیٹھا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، پر اس کی نظریں سامنے کھڑی لڑکی پر تھیں، حتیٰ کہ وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہا تھا، جیسے اگر اس نے دیدار کے لمحوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھیں بند کیں تو سامنے کھڑی لڑکی غائب ہو جائے گی اور وہ دیدار یار سے محروم ہو جائے گا۔ نیکسٹ سونگ پھر پڑھ لو۔ نرس اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ اب وہ چند اکوپمنٹس اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رائمہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ جب حازم کے بھاری آواز پر وہ رکی، رائمہ، حازم نے محض اس کا نام پکارا۔ رائمہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ حازم کا لہجہ ایسا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، میری تڑپ محسوس تو کریں، آپ کا دل لرز جائے گا۔ مرتے ہوئے شخص کو ذرا سی قربت بخش کے بعد میں جدائی کا زہر پلائے موت کا فرمان جاری نہیں کیا کرتے۔ حازم پیاسی نظروں سے اس کی پشت دیکھتے قرب زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ رائمہ کچھ نہ بولی۔ اب اتنی ظالم کب سے ہو گئی ہیں؟ حازم ایک بار پھر گویا ہوا۔ رائمہ بنا جواب دیے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ حازم نے نم آنکھیں میچیں۔ 7 کلاس کے اندر انٹر ہوا جب اس کی نظریں ظاہرہ اور عنایہ کی خالی سیٹ پر جم کر رہ گئیں۔ وہ گلابی گڑیا مطلب آفت کی پڑیا غائب تھی اور سعد ہمدانی کا دل جیسے اداس سا ہو گیا تھا۔ سعد نظر انداز کیے لیکچر لینے لگا، پر دل ہمک ہمک کر ظاہرہ ملک کو دیکھنے کی طلب کرنے لگا۔ اگر آج یہ نہ آئی تو جو کام میں نے 1 ہفتے بعد کرنا ہے وہ آج ہی کر گزروں گا، سعد دل میں پختہ عہد کرتا خود سے گویا ہوا۔ ایک منٹ اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ بالآخر اس کا پورا لیکچر ہی گزر گیا، پر وہ سعد ہمدانی کا انتظار ہی رہا۔ سعد آندھی طوفان بنا کلاس سے باہر نکلا جب دور سے اسے وہ عنایہ کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ کالے رنگ کی جینز کے ساتھ شرٹ اور اوپر ڈینم جیکٹ پہنے، بالوں کی ہائی ٹیل بنائے وہ سعد ہمدانی کو اپنی جگہ منجمد کر کے رکھ گئی۔ اسے یکٹک دیکھنے لگا جو ہاتھ میں بیگ پکڑے ایک ایٹیٹیوڈ سے چلتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ عنایہ اور ظاہرہ یک زبان ہو کر بولی۔ وعلیکم السلام۔ سعد اصلی سنجیدگی سے بولا۔ جو مرضی تھا، پر وہ یہ بات نہیں بھول سکتا تھا کہ وہ ادھر کس کام سے آیا ہے۔ آپ لوگوں نے آج میرا لیکچر مس کیا ہے، سعد اب تھوڑا روب سے بولا۔
جس کا ظاہرہ پر تو کوئی اثر نہ ہوا، پر اصلی ڈرپوک عنایا کی جان سوکھ گئی تھی۔ کھڑوس: صبح صبح ہی اس سے ٹاکرا ہو گیا ہے، یقیناً اب سارا دن بکواس گزرے گا۔ اوکے یو کین گو۔ سعد کے کہنے پر وہ دونوں کلاس کی جانب بڑھ گئیں، کیونکہ اگلا لیکچر ان کا اسی کلاس میں تھا۔ مس ظاہرہ، آپ آفس میں آئیں۔ سعد کی بات پر ظاہرہ بھنا کر پلٹی۔ چلو جی، اب میں نے لارڈ صاحب کی شان میں کون سی گستاخی کر دی ہے جو مجھے لارڈ صاحب کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی؟ ظاہرہ بھنا کر بولے۔ کوریڈور سے گزرتے سعد کے لب ظاہرہ کی بات سن کر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ پاگل، وہ بڑبڑاتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ظاہرہ بیزار سا منہ بنائے اس کے آفس میں کھڑی تھی۔ بیٹھ جائیں مس۔ سعد اسے دیکھے بغیر گویا ہوا۔ اٹس اوکے سر، میرا لیکچر ہے۔ ظاہرہ اپنا غصہ ضبط کرتے تمیز کے دائرے میں رہتی گویا ہوئی۔ خیریت تھی کل؟ آپ لیکچر مس کر کے گئی تھیں۔ سعد فائل نکالتے گویا ہوا۔ جی سر، میرے کزن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ظاہرہ افسردگی سے بولی۔ سعد نے ایک جھٹکے سے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کے چہرے پر دکھ واضح تھا۔ پتہ تو وہ کروا چکا تھا، پر ظاہرہ سے بات کرنے کی غرض سے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ پر پوچھ کر اس نے غلطی ہی کی تھی۔ ظاہرہ کی افسردہ شکل دیکھ اس کی جیلیسی پیک پر پہنچ چکی تھی۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ بس سر، اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ظاہرہ مختصر جواب دیے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ سعد ہمدانی کی سنہری آنکھیں اسے بے ایمان کرنے پر تلی تھیں۔ یہ کھڑوس ایسی حرکتیں کر کے کیوں اپنی جان عذاب میں ڈال رہا ہے؟ ظاہرہ نے سوچا۔ سعد کچھ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر رکا۔ آئندہ کچھ بھی ہو جائے میرا لیکچر مس مت کریے گا۔ سعد کی بھاری آواز آفس میں گونجی۔ دور رہو کھڑوس انسان، ورنہ ظاہرہ ملک کو بہکا کر تم اپنا ہی نقصان کرواؤ گے۔ آگے تمہاری طرف میرے بڑے حساب نکلتے ہیں۔ بالآخر جناب میرے ہر خیال پر قبضہ کر کے جو بیٹھے ہیں۔ ظاہرہ اس کے کوٹ سے اٹھتی دل فریب مہک اپنے ارد گرد محسوس کرتے دل میں گویا ہوئی۔ رائٹ سر، ظاہرہ نے کہا اور اس کے آفس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں، ریویوز دیں اپنے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سو جب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آتی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔